बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सवाल तासिअ, क्वेश्चन नंबर 9। इक़रा इल अम्सिलता, एग्जाम्पल्स को या मिसालों को पढ़िए। सुम्मा अजिब, फिर जवाब दीजिए। अनिल असिलतिल आतिया, आने वाले सवालों के। तो अजिब जो है ये अन की प्रपोजिशन के साथ आता है, जवाब दीजिए। मुस्तामिलन, इस्तेमाल करते हुए। अद्दमाइर, प्रोनाउंस। हु, हुम, हा और हुन्ना। तो अब बेसिकली हमने क्या करना है, हमने जो है वो अटैच्ड प्रोनाउंस जो मुत्तसिल दमायर जो हैं वो इस्तेमाल करने हैं फ़ेल के साथ। और मैं आपको ये पहले एक बात हम लोग काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि मुत्तसिल दमायर जब भी फ़ेल के साथ आएँ तो हमेशा मफ़ऊल बिही के तौर पे आते हैं, यानी हमेशा ऑब्जेक्ट के तौर पे आते हैं। तो ये पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी ये फ़ेल के साथ आएंगे तो ये हमेशा ऑब्जेक्ट के तौर पे आएंगे। और रअयत हामिदन, क्या आपने हामिद को देखा। नअम रअयतुहू, हाँ मैंने उसे देखा। तो यहाँ पे हु जो है वो हामिद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और रअयत हामिदन व हिशामन व अलीयन, क्या आपने हामिद, हिशाम और अली को देखा। तो अब तीन हैं और तीन मुज़क्कर हैं, तो फिर हम क्या कहेंगे, नअम रअयतुहुम। तो जब मुज़क्कर की बात होगी, दो से ज़्यादा की, तीन या तीन से ज़्यादा होंगे, तो फिर हम उसके लिए हुम इस्तेमाल करेंगे। और रअयती ज़ैनबा, क्या आपने ज़ैनब को देखा। नअम रअयतुहा, हाँ मैंने उसे देखा। तो वाहिद मुअन्नस के लिए हम जो है वो हा की ज़मीर इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद है अरअयती ज़ैनबा व आमिनता व सुआदा, क्या आपने ज़ैनब, आमिना और सुआद को देखा। नअम रअयतुहुन्ना, हाँ मैंने उन सब को देखा। तो हुन्ना जो है ये जब हम मुअन्नस की बात करते हैं और जमा की बात करते हैं तो फिर उसके लिए जो अटैच्ड प्रोनाउन इस्तेमाल होगा वो हुन्ना के तौर पे इस्तेमाल होगा। यहाँ पे रअयतुहु, रअयतुहुम, रअयतुहा और रअयतुहुन्ना में ये सारे हमारे हु, हुम, हा और हुन्ना जो है ये सारे के सारे मफ़ऊल बिही हैं या सारे के सारे ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुए हैं। और अराइत तुल्लाब अलजुददा, क्या आपने नए स्टूडेंट्स को देखा। तो अत्तुल्लाब की बात हो रही है, तो फिर हम तुल्लाब के लिए जो अटैच्ड प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगा, हुम इस्तेमाल होगा, राइट। तो फिर आप कहेंगे नअम रअयतु हुम, हाँ मैंने उन्हें देखा, हुम। अराइतिल मुदीरता व उख्तहा व बिनतहा, क्या आपने हेड मिस्ट्रेस और उसकी बहन और उसकी बेटी को देखा। तो यहाँ पे तीन लोग हैं और तीनों मुअन्नस हैं, तो फिर हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे नअम रअयतु हुन्ना, हाँ मैंने उनको देखा, रअयतु हुन्ना। क्योंकि दो से ज़्यादा हैं और फेमिनिन है, मुअन्नस है, तो फिर उसके लिए जो अटैच्ड प्रोनाउन इस्तेमाल होगा वो हुन्ना का इस्तेमाल होगा। अराइत अल मुदर्रिसा, क्या आपने उस्ताद को देखा। तो मुदर्रिस जो है उसके लिए हम कौन सा अटैच्ड प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, आप कहेंगे नअम रअयतु हु, मैंने उसे देखा। तो हु जो है ये मुदर्रिस के लिए इस्तेमाल होगा। ऐना रअयता उख्तका मरियमा, आपने मरियम की बहन को कहाँ पे देखा। तो आप कहेंगे रअयतुहा फिल मकतबती या फिल मलअबी, या जहाँ पे भी आपने उसको देखा है तो फिर आप कहेंगे रअयतुहा फिल मकतबती, मैंने उसे लाइब्रेरी में देखा। और रअयता सय्यारतल मुदीरी, क्या आपने हेड मिस्टर या हेड मास्टर जो है उसके, मुदीर है तो फिर हेड मास्टर हो गया, क्या आपने हदीर जो हेड मास्टर है उसकी गाड़ी को देखा। तो फिर आप गाड़ी के लिए क्या ज़मीर इस्तेमाल करेंगे, आ, या तो आप कहेंगे नाम रअयतुहा, फिर या आप कहेंगे कि ला मा रअयतुहा, नहीं मैंने उसे नहीं देखा। तो इट डिपेंड्स कि आपका सवाल जो है वो, अगर जवाब आपका पॉजिटिव है तो आप कहेंगे नाम रअयतुहा, और अगर आपका जवाब जो है वो नफ़ी में है तो फिर आप कहेंगे ला मा रअयतुहा, मैंने उसे नहीं देखा। अरअयता, उसके बाद है अईना रअयत अल अतिब्बा या अलीयू, ए अली आपने डॉक्टर्स को कहाँ पे देखा। तबीब की जमा अतिब्बाउ। तो अब अली से पूछा जा रहा है कि आपने डॉक्टर्स को कहाँ पे देखा। तो अतिब्बा डॉक्टर्स हैं और मैस्कुलिन है, तो फिर उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हुम। तो फिर वो आप कहेंगे या अली कहेगा रअयतु हुम हुना, मैंने उन्हें यहाँ पे देखा। हुना यहाँ और हुना का वहाँ, मैंने उन्हें यहाँ पे देखा। मचा रईत अल मुदीरा या यूनुसु, ए यूनुस आपने हेडमास्टर को कब देखा। तो हेडमास्टर के लिए मुदीर मुज़क्कर है तो उसके लिए कहेंगे रअयतुहु
فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں تھوڑی دیر پہلے دیکھا، تو پھر آپ کہیں گے رأیتہ قبل قلیل، میں نے اسے تھوڑی دیر پہلے دیکھا۔ ارأیتا آمنتا و خدیجتا و بریرتا، رأیتا بھی ہو سکتا ہے اور رأیتی بھی ہو سکتا ہے، اٹ ڈپینڈس کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ اگر آپ مؤنث سے بات کر رہے ہیں تو پھر آپ کہیں گے ارأیتی، اور اگر آپ مذکر سے بات کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے ارأیتا۔ اٹ ڈپینڈس کہ کون ہے شخص جس سے آپ بات کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ کا جواب ہاں میں ہوگا تو آپ کہیں گے نعم رأیتہن، اور اگر آپ کا جواب نا میں ہوگا تو پھر آپ کہیں گے لا ما رأیتہن، نہیں میں نے انہیں نہیں دیکھا۔ تو یہاں پہ اب ایک وہی چیز ہمارے سامنے کہ جو بھی اٹیچڈ پروناؤنز فعل کے ساتھ آئیں گے وہ ہمیشہ آبجیکٹ یا مفعول بہ کے طور پہ استعمال ہوں گے۔ کویسچن نمبر 10، اقرأ المثالین، دو مثالوں کو پڑھیے، ثم اربط بین کل من الجملتین، پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کنیکٹ کرنا ہے، ثم اربط کنیکٹ کیجئے، بین کل من الجملتین، ہر دو جملوں کے درمیان، مستعملا استعمال کرتے ہوئے انا۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، انا کا استعمال کرنا ہے اور پھر دو جملوں کو ہم نے کنیکٹ کرنا ہے۔ وعلم، اور جانیے، انا کے، جیسے کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ انا کا مطلب ہوتا ہے کہ یا دیٹ، انا من اخواتی انا، کہ انا جو ہے وہ انا کی اخوات میں سے ہے۔ تو یہاں پہ انا 3 دفعہ استعمال ہو گیا، لیکن ہم نے یہ صرف اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ انا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دیٹ یا کہ، اور یہ انا کی اخوات میں سے ہے، اور جب بھی ہم انا کی اخوات کی بات کریں گے تو ہم ہمیشہ اسم و انا اور خبر و انا کی بات کریں گے، اور اسم و انا جو ہوگا وہ ہمیشہ منصوب ہوگا اور خبر و انا ہمیشہ مرفوع ہوگی، وہ پہلی بات ہے۔ اور دوسری بات کہ ہم نے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ انا کہاں پہ استعمال انا کہاں پہ استعمال ہوتا ہے۔ تو جی آپ کو یاد ہے کہ انا کہاں پہ استعمال کرتے ہیں؟ انا جو ہے وہ فعل کے بعد استعمال ہوتا ہے، انا عام طور پہ جملے کے شروع میں ہوتا ہے، اور اسی طرح سے اگر قالا کا فعل آئے تو قالا کے بعد بھی انا استعمال ہوتا ہے، لیکن باقی جتنے بھی افعال ہیں ان افعال کے بعد ہم ہمیشہ انا استعمال کریں گے، انا استعمال نہیں کریں گے۔ جیسے آپ کہتے ہیں ہوا مریض، وہ مریض ہے یا بیمار ہے، اظن انہ مریض، میرا خیال ہے کہ وہ مریض ہے یا وہ بیمار ہے، تب اظن کے بعد آپ نے انا استعمال کرنا ہے، انا استعمال نہیں کرنا۔ المدرس ما جاء، استاد صاحب نہیں آئے، اظن ان المدرس ما جاء، میرا خیال ہے کہ استاد صاحب نہیں آئے۔ تو یہاں پہ اظن کے بعد آپ نے کیا استعمال کیا ہے، انا استعمال کیا۔ اسی طرح سے باقی جملے جو ہیں ان میں بھی ہم ان کو کمپلیٹ کریں گے انا کا استعمال کرتے ہوئے۔ جیسے یہاں پہ ہے انتا طبیب، پہلے ہمارے سامنے کیا ہے، ایک نارمل جملہ اسمیہ ہے جس میں ایک مبتدا ہوگی اور ایک خبر ہوگی، جیسے آپ کہتے ہیں انتا طبیب، آپ ایک ڈاکٹر ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کیا کہیں گے، اظن، اور اظن کے بعد آپ نے انا استعمال کرنا ہے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ انا کے بعد آپ جو انتا یا ہوا یا ہیا کی ضمیر استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے بعد آپ نے اٹیچڈ پروناؤن استعمال کرنا ہے، کیونکہ انا کے بعد ہم جو آپ کی فاعل کی ضمیر ہوگی وہ استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ مفعول کی ضمیر استعمال کریں گے۔ یا آسان لفظوں میں آپ یہ کہیں کہ انا کے بعد یا انا کے بعد جو بھی انا کی اخوات ہیں ان کے ساتھ ہم ہمیشہ اٹیچڈ پروناؤن استعمال کریں گے۔ تو اب یہاں پہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ پچھلی ایکسرسائز میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے اٹیچڈ پروناؤنس کے بارے میں پڑھا ہے، اور یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بھی اٹیچڈ پروناؤنس کی پریکٹس ہو رہی ہے۔ تو بیسیکلی آئیڈیا کیا ہے کہ جب فعل کے ساتھ اٹیچڈ پروناؤنس آئیں گے تو تب بھی منصوب ہوں گے، اور جب وہ انا کے ساتھ استعمال ہوں گے تو تب بھی منصوب ہوں گے، دیٹس نمبر 1۔ اور نمبر 2، جب بھی آپ فعل یوز کریں گے تو فعل کے بعد ہمیشہ انا استعمال کریں گے، انا استعمال نہیں کریں گے، ایکسیپٹ فار قالا، قالا کے بعد ہمیشہ انا استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے ہوا من الیابانی، وہ جاپان سے ہے، تو پھر آپ کیا کہیں گے، اظن انہ من الیابان، اظن انہ من الیابان، میرا خیال ہے کہ وہ جاپان سے ہے۔ ہی مریضۃ، وہ بیمار ہے یا وہ سکھ ہے، تو پھر آپ کہیں گے اظن انہا مریضۃ، میرا خیال ہے کہ وہ مریضہ ہے، تو انہا پھر اس کے بعد استعمال ہوگا۔ ہم طلاب، وہ اسٹوڈنٹس ہیں، تو پھر آپ کہیں گے اظن انہم طلاب، میرا خیال ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں۔ انتی جوعا، آپ جو ہیں وہ ہنگری ہیں یا بھوکی ہیں، تو پھر آپ کہیں گے اظن انکی جوعا، میرا خیال ہے کہ آپ
بھوکی ہیں، اور جوع جو ہے یہ جوعان کی مؤنث ہے، واحد مؤنث کے لیے جوع استعمال کریں گے۔ المکتبۃ مفتوحۃ، لائبریری کھلی ہوئی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ لائبریری کھلی ہوئی ہے، تو پھر آپ کہیں گے اظن ان المکتبۃ مفتوحۃ، تو آپ کہیں گے کہ میرا خیال ہے کہ لائبریری کھلی ہوئی ہے، اظن ان المکتبۃ مفتوحۃ۔ القہوۃ باردۃ، کافی جو ہے وہ ٹھنڈی ہے، اور پھر آپ کہیں گے اظن ان القہوۃ باردۃ، میرا خیال ہے کہ کافی ٹھنڈی ہے۔ محمد ذهب الى مکہ، محمد مکہ گیا، تو پھر آپ کہیں گے اظن، اور پھر اس کے بعد محمد کی جگہ پہ بھی ہم ضمیر بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ نام استعمال کریں، تو پھر آپ کہیں گے اظن ان محمدن ذهب الى مکہ، تو محمدن یہاں پہ انا کے بعد، یہاں پہ کیونکہ انا کے بعد اس کا جو اسم انا ہوگا وہ ہمیشہ منصوب ہوگا، جیسے ہم نے اگزامپل میں بھی پڑھا تھا اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فاطمہ فی المکتبۃ، فاطمہ لائبریری میں ہے، تو آپ کہیں گے اظن ان فاطمۃ فی المکتبۃ، تو پھر ان کے بعد فاطمہ جو ہے وہ بھی منصوب ہو جائے گی۔ انتم مدرسون، آپ استاد ہیں، اور پھر آپ کہیں گے کہ میرا خیال ہے کہ آپ استاد ہیں، تو آپ کہیں گے اظن انکم مدرسون، میرا خیال ہے کہ آپ استاد ہیں۔ ظنہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ فعل ہے، اور انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم بک 3 میں ڈیٹیل میں جا کے پڑھیں گے، یہ بھی کافی طرح سے استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پہ ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں میرا خیال ہے، لیکن کبھی یہ خیال کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کبھی یہ یقین کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر انشاءاللہ جب آگے مزید پڑھیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے استعمال ہوا، یہاں پہ ہم صرف یہ کہیں گے کہ میرا خیال ہے۔ اقرا ما یلی، پڑھیے جو کہ آگے آ رہا ہے، تو اب آگے ہمارے کیا آ رہا ہے، یہاں پہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں نمبرز، اور نمبرز 11 سے 20 تک، اور 11 سے 20 تک نمبرز جہاں پہ ہم سیکھیں گے جب ہمارا معدود جو ہے وہ مؤنث ہوگا، معدود یعنی جس کو کاؤنٹ کیا جا رہا ہو وہ مؤنث ہوگا۔ 11 اور 12 کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جو 11 اور 12 کے نمبر ہیں اس میں عدد اور معدود ہمیشہ برابر ہوں گے، جنس میں اور عدد میں ہمیشہ برابر ہوں گے، جیسے آپ کہتے ہیں احدا عشرتا طالبتاً، تو 11 فیمیل سٹوڈنٹس، تو پھر آپ یہاں پہ مؤنث کی بات کر رہے ہیں، تو پھر تینوں پارٹس آپ کے یہاں پہ مؤنث کے طور پہ استعمال ہوں گے، اور جب آپ 12 فیمیل سٹوڈنٹس کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کہیں گے اثنتا عشرتا طالبتاً، 12 فیمیل سٹوڈنٹس یا 12 فیمیل سٹوڈنٹس، تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے کے سارے مؤنث کے طور پہ استعمال ہوئے ہیں۔ تو پہلا جو آپ کا ایک آپ گروپ کہہ سکتے ہیں جو نمبرز کا بنتا ہے وہ بنتا ہے 11 اور 12 کا، اور پھر اس کے بعد ایک گروپ بنے گا آپ کا 13 سے 19 تک، اور پھر تیسرا گروپ آپ کا بنے گا 20 30 40 یعنی عقود یعنی دہائیوں کا ایک گروپ بنے گا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں 13 سے 13 سے 19 تک، تو وہاں پہ آپ کو اگر یاد ہو تو میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ کا معدود مؤنث ہوگا تو آپ کا جو عدد کا پہلا حصہ ہوگا، اسے کہتے ہیں یعنی انہیں مرکبات کے طور پہ، یہ نمبرز وہ ہیں جو مرکبات کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، تو یہاں پہ آپ کا جو عدد کا پہلا حصہ ہوگا وہ ہمیشہ معدود کے اپوزٹ ہوگا، یعنی یہاں پہ معدود غالباً کیا ہے، مؤنث ہے، تو عدد کا جو پہلا حصہ ہے وہ مذکر کے طور پہ استعمال ہوگا، اور پھر اس کے بعد باقی کے دونوں حصے جو ہیں آپ کے مؤنث کے طور پہ ہی رہیں گے۔ اور دوسرا آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جو آپ کا معدود ہوگا وہ واحد ہوگا اور منصوب ہوگا، آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ اور تیسری بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ جو 13 سے 19 کے نمبر ہیں اس کے جو پہلے دو حصے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ زبر کے ساتھ آتے ہیں، اور ہم اسے کہتے ہیں مبنی علی الفتح، کہ وہ فکسڈ ہیں زبر کے ساتھ، تو یہ تین چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے۔ 13 اس کے بعد 14، تو آپ کہتے ہیں اربع عشرۃ طالبتاً، اور چوتھی چیز آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ عشرۃ میں شین جو ہے وہ ساکن ہوگی۔ اسی طرح سے خمسہ عشرۃ طالبتاً 15 اسٹوڈنٹس، ستہ عشرۃ طالبتاً 16 اسٹوڈنٹس، سبع عشرۃ طالبتاً 17 اسٹوڈنٹس، ثمانی عشرۃ طالبتاً، اور ثمانی میں آپ کا جو یا ہے یہ ساکن ہوگا، اور پھر اس کے بعد تسع عشرۃ طالبتاً، یہ ہو جائے گا آپ کا 19 اسٹوڈنٹس، اور عشرون طالباً 20 اسٹوڈنٹس، تو عشرون جو ہے یہ اونا کے طور پہ بھی آ سکتا ہے اور اینا کے طور پہ بھی آ سکتا ہے، ڈیپینڈس کہ اس سے پہلے کیا آ رہا ہے، تو عشرون عشرین عشرینہ،
اسی طرح سے جب عشرون آپ استعمال کریں گے تو اس کے بعد معدود چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو وہ ہمیشہ منصوب آئے گا اور واحد آئے گا. آپ عشرون طالباً بھی کہہ سکتے ہیں اور عشرون طالبتاً بھی کہہ سکتے ہیں. اٹ ڈیپینڈس کہ آپ کا جو معدود ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. اقرا ما یلی پڑھیے جو آگے آ رہا ہے. ثم اکتبہ مع کتابت الارقام الواردۃ فیہ بالحروف. ثم پھر اکتبہ اسے لکھیے مع ساتھ کتابت الارقامی رقم جو آپ کی دی گئی ہے اس کو آپ نے لکھنا ہے الواردتی آنے والی فیہ اس میں بالحروف حروف کے ساتھ. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے ہمارے پاس نمبرز ہیں اور ہم نے ان نمبرز کو حروف میں یعنی عربی میں لکھنا ہے. اب یہ نمبرز ہمارے سامنے جو ہے وہ نمبرز کے طور پہ لکھے ہوئے ہیں. کم سنو کا سنی اور پھر آپ عمر کی بات کر رہے ہیں تو پھر آپ کیا کہیں گے سنی تسع عشرۃ سنتن. آپ کی عمر کیا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ میری عمر 19 سال ہے تو پھر آپ کیا کہیں گے تسع عشرۃ سنتن. قرأنا یہاں پہ 14 ہے صفحتاً من هذا الکتابی تو 14 کے لیے آپ کیا کہیں گے اربع عشرۃ صفحتاً من هذا الکتابی. اب کیونکہ یہاں پہ سنتاً ہے اور یہاں پہ صفحتاً ہے تو سنتاً اور صفحتاً کے لیے جو آپ پہلا حصہ استعمال کریں گے وہ مذکر کا استعمال ہوگا. فی هذه الحافلة 18 راکباً و 15 راکبتاً. میں 18 اور 15 اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ہم اس کو پھر بعد میں عربی میں بھی لکھنے کے قابل ہوں. جی تو اب یہاں پہ راکباً یہاں اب نمبرز آپ کے مکس ہو رہے ہیں اور جب آپ کے نمبرز مکس ہوں گے تو پھر وہاں پہ تھوڑی سی کنفیوژن ہوگی. انشاءاللہ ہونی تو نہیں چاہیے. اب جب آپ کا جو معدود ہے مذکر ہے تو پھر آپ کیا کریں گے جو پہلا حصہ ہوگا نمبر کا اسے مؤنث بنا دیں گے. تو پھر آپ یہاں پہ کیا کہیں گے ثمانیۃ عشرہ راکباً اور خمس عشرۃ راکبتاً. تو ثمانیۃ عشرہ راکباً کیونکہ راکب مذکر ہے تو پہلا حصہ آپ کا مؤنث ہو گیا اور یہاں پہ راکبتاً مؤنث ہے تو پہلا حصہ آپ کا جو ہے وہ مذکر ہو گیا. هذا فندق صغیر یہ ایک چھوٹا ہوٹل ہے. فیہ 12 غرفتاً فقط اس میں صرف 12 جو ہے وہ کمرے ہیں. تو پھر آپ کہیں گے اثنتا عشرۃ غرفتاً اثنتا عشرۃ غرفتاً. مؤنث کے لیے اثنتا استعمال کریں گے اور مذکر کے لیے اثنا استعمال کریں گے. پھر وہاں پہ تا کو ڈراپ کر دیا جائے گا. عثمان لہو 11 ابنن و 12 بنتن. تو اب ہم یہاں پہ کیا کہیں گے عثمانو یہ بھی ممنوع من الصرف ہے تو ہم کہیں گے عثمانو لہو جی 11 ابنن اور اثنتا عشرۃ بنتن. 11 بیٹے ہیں تو 11 جیسے قرآن مجید میں بھی ہے نا انی رأیت 11 کوکباً. تو 11 تو یہ ہمارے لیے انشاءاللہ یاد رکھنا آسان ہوگا. پھر اس کے بعد ہے اثنتا عشرۃ بنتن 12 جو ہے وہ بیٹیاں. انا حفظت اور اس کے بعد 13 سورتاً میں نے 13 صورتیں ہیں جو ہے وہ یاد کی ہیں. تو پھر آپ کہیں گے انا حفظت 13 سورتاً 13 سورتاً. فی هذا المستشفى 19 طبیباً و 17 طبیبتاً. جی تو 19 میل ڈاکٹر ہیں اور 17 فیمیل ڈاکٹرز ہیں. تو پھر آپ کہیں گے 19 طبیباً اور 17 طبیبتاً. تو یہاں پہ 19 طبیباً بھی کیونکہ طبیب مذکر ہے تو اس کے لیے پہلا حصہ مؤنث ہو جائے گا اور طبیبتاً مؤنث ہے تو اس کے لیے پہلا حصہ جو ہے آپ کا وہ مذکر ہو جائے گا. قرآن الیوم 18 کلمتاً جدیدتاً. آج ہم نے 18 نئے الفاظ سیکھے. تو جی یہاں پہ ہم کیا کہیں گے ثمانی عشرۃ کلمتاً جدیدتاً. هذا القلم بی 14 روبیتاً. تو پھر آپ کہیں گے یہ جو قلم ہے یہ 14 روپیز کا ہے تو پھر آپ کہیں گے یہاں پہ 14 روبیتاً 14 روبیتاً. پھر ہے فی هذه العمارت 60 شقتاً. تو یہاں پہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس بلڈنگ کے اندر 16 جو ہے وہ اپارٹمنٹس ہیں اور اپارٹمنٹس مؤنث ہیں. تو پھر اس کے بعد آپ کیا کہیں گے فی هذه العمارت 16 شقتاً 16 شقتاً. اس کے بعد فی هذا الفصل 20 طالبتاً 20. تو پھر ہم یہاں پہ کہیں گے فی هذا الفصل
इशरूना तालिबतन, इस क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं। फ़ी हादल फसली जार मजरूर है, और जार मजरूर के बाद आपका ये आपका जो है मुब्तदा मुक़द्दम जो ख़बर मुक़द्दम हो जाएगा और मुब्तदा मुअख़्ख़र हो जाएगा। और मुब्तदा आपको पता है कि हमेशा मरफ़ू के तौर पे इस्तेमाल होता है। उक्तुबिल अदद मिन 11 इला 20। अब आपने 11 से लेके 20 तक नंबर्स लिखने हैं। वजअल कुल्लन मिनल कलिमातिल आतियती तमयीज़न लहा, और फिर आपने हर एक को उन नंबर्स की तमयीज़ बनाना है। तमयीज़ यानी आपने वो जो नंबर्स, ये जो सॉरी आपके जो नाउन हैं, आपने इन्हें मंसूब के तौर पे इस्तेमाल करना है। जी, अब आपने करना क्या है, सारे जो आपके सामने अल्फाज हैं, किताब, जैसे आप किताबन के तौर पे फिर इस्तेमाल करेंगे, तालिबतन, दक़ीक़तन, दक़ीक़ा जो है मिनट को कहते हैं, यौमन, सय्यारतन, रजुलन, और रजुलन होगा, सनतन, क़रियतन और तालिबन। तो ये सारे के सारे मैं मंसूब पढ़ रहा हूँ क्योंकि हमने इन सब को मंसूब के तौर पे इस्तेमाल करना है। तो पहले आप 11 से 20 तक के नंबर्स लिखेंगे किताब के साथ, और फिर आप 11 से 20 के नंबर लिखेंगे ताले बतन के साथ, और फिर इसी तरह से इंशाल्लाह आगे आपने सारे के सारे नंबर्स लिखने हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे आ गई है। जैसे आप कहते हैं अहद अशरा किताबन, और इतना अशरा किताबन, और सलासत अशरा किताबन, और फिर आप जब मुअन्नस की बात करेंगे तो फिर आप कहेंगे इहदा अशरता तालिबतन, इस्नता अशरता तालिबतन, और फिर सलासा अशरता तालिबतन, इला इशरूना तालिबतन, अप टू 20 स्टूडेंट्स। तो ये इंशाल्लाह अब आपने बाकी दक़ीक़तन, यौमन, और फिर इसी तरह से सियारतन और बाकी के साथ आपने प्रैक्टिस करनी है। इक़राइल मिसाला, मिसाल को पढ़िए। सुम्ममलिल फ़रागा, फिर आपने खाली जगह पुर करनी है। फ़ीमा यली, जो कि आ रही है आगे, अला गिरारही, ऑन द सेम पैटर्न, यानी उसी पैटर्न पे फिर आपने जो है वो जमा लिखनी है यहाँ पे जो वाहिद हमारे सामने दिए गए हैं। हामिदुन जौआनु, हामिद जो है वो भूखा है, और अत्तुल्लाबु जियाउन। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो भी नाउन जो है वो फ़अलान के वज़न पे आएगा, तो उसकी जमा जो है वो फ़िआलुन के वज़न पे आएगी। तो फ़िआलुन के वज़न पे जब आएगी तो फिर आप कहेंगे फ़िआलुन, और फिर आप कहेंगे जियाउन। मरियम मुजौआ, मरियम जो है वो हंगरी है, और अत्तालिबातु जियाउन। तो यहाँ पे मुज़क्कर तालिबात की बात हो रही है, मुअन्नस की तालिबात की बात हो रही है, चाहे मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, जमा दोनों के लिए एक ही इस्तेमाल होगी जो कि फ़िआलुन के वज़न पे होगी। इसी तरह से खालिदुन अतशानु, खालिद जो है वो प्यासा है। तो अब यहाँ पे आप कहते हैं अल औलादु एताशन। तो जो अतशान है उसकी जमा क्या होगी, एताशन, फ़िआलुन के वज़न पे अल औलादु एताशन। इसी तरह से आमिना तो अतशा, आमिना जो है वो प्यासी है, और फिर आप कहेंगे अल बनातु एताशन, अल बनातु एताशन, लड़कियां जो है वो प्यासी हैं। इब्राहिम शबआनु, इब्राहिम फुल है, यानी खा खा के फुल हो गया है। तो उसके आप कहेंगे कि फिर यहाँ पे आप कहेंगे अत्तुल्लाबु शिबाउन। तो इब्राहिम जो है मुज़क्कर है, तो फिर तुल्लाब उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे अत्तुल्लाबु शिबाउन। स्टूडेंट्स जो हैं वो फुल हैं, उन्हें खाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से आप कहते हैं फ़ातिमा तो शबआ, फ़ातिमा जो है वो फुल है। तो अब यहाँ पे आप तालिबात की बात करेंगे तो फिर आप क्या कहेंगे, अब तालिबातु शिबाउन। आइडिया सेम है, चाहे मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, दोनों के लिए आप जो नाउन इस्तेमाल करेंगे वो फ़िआलुन के वज़न पे आएगा। अल मुदर्रिसु गदबानु, उस्ताद जो है वो गुस्से हैं, और आप फिर जमा जब बनाएंगे तो आप कहेंगे अल मुदर्रिसूना गिदाबुन, अल मुदर्रिसूना गिदाबुन, उस्ताद जो है वो गुस्से में है। इसी तरह से आप फिर आप कहते हैं अल मुदर्रिसु, अल मुदर्रिसतु गदबा, जो आपकी उस्तानी है वो गुस्से में है, और फिर आप कहेंगे अल मुदर्रिसातु गिदाबुन, जो उस्तानियाँ हैं वो गुस्से में हैं। यूसुफ़ु कस्लानु, यूसुफ जो है वो सुस्त है, और फिर यूसुफ के बाद आप तुल्लाब की बात करेंगे तो आप कहेंगे अत्तुल्लाबु कुसाला। ये जो कुसाला है, कसलान की जमा और कसला की जमा, ये आपको पता है कि ये खिलाफ जो है वो पैटर्न है, ये पैटर्न के मुताबिक नहीं है बल्कि ये उससे हट के आई है, और इसकी हमने कुरान मजीद से एग्जांपल भी देखी थी। इसी तरह से आप कहते हैं खदीजतु कसला, और फिर आप जब तालिबात की बात करेंगे तो आप कहेंगे अब तालिबातु कुसाला।
تو یہ آپ نے صرف ایک چیز دیکھنی ہے کہ جو چاہے فعلان کا صیغہ ہو یا فعلا کا صیغہ ہو، جیسے شبعان اور شبعہ، اس کی جمع جو آئے گی وہ شبعون یعنی فعالن کے وزن پہ آئے گی، اور وہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی ناؤن استعمال ہوگا، دو ڈفرینٹ ناؤن استعمال نہیں ہوں گے جب ہم جمع کی بات کریں گے. لیکن واحد کے لیے شبعان یعنی فعلان کا وزن استعمال ہوگا، اور مؤنث کے لیے فعلا کا وزن استعمال ہوگا. تأمل ما یلی ہا السکت، یعنی یہاں پہ آپ نے کیا سیکھنا ہے؟ لرن دا یوز آف ہا السکت. اور اس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ لما ایکولز لماذا. جیسے آپ کہتے ہیں لما خرجت من الفصل، آپ کلاس سے کیوں نکلے؟ اور اگر آپ لما خرجت من الفصل، آپ کلاس سے کیوں نکلے؟ جب لما جملے کے شروع میں آئے گا اور پھر اس کے بعد مکمل جملہ آئے گا تو پھر آپ نے اس کو لما کے طور پہ ہی استعمال کرنا ہے. اگر آپ سوال کریں اخرجت من الفصل کہ آپ کلاس سے باہر نکلے، تو آپ کہتے ہیں نعم، وہ کہتے ہیں نعم سوری، پھر آپ کہتے ہیں لما، کیوں؟ تو جب آپ رک جائیں گے، سٹاپ کریں گے، تو پھر وہاں پہ ہا اس سخت کا استعمال ہوگا. اور اس کی وجہ یہ کہ جب ہم رکتے ہیں تو کائنڈ آف پروننسیشن ایسی ہی ہو جاتی ہے جیسے لما. اسی طرح سے لما ضربت هذا الولد، آپ نے اس لڑکے کو کیوں مارا؟ اور ضربت هذا الولد، کہ آپ نے اس لڑکے کو مارا. نعم، ہاں، لما، کیوں؟ تو لما جو ہے اس کے بعد آپ کنٹینیو نہیں کریں گے. اگر آپ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو پھر لما کے بعد آپ پورا جملہ لے کے آئیں گے، اور پھر اس کے بعد ہا اس سخت استعمال نہیں ہوگی. دوسرے لفظوں میں ہا اس سخت ہمیشہ جملے کے یا آیت کے آخر پہ استعمال ہوتی ہے، اس کے بعد اور کچھ نہیں آتا. اکتب الاسماء الاتیۃ مجرورۃ و منصوبۃ. جی، آنے والے جو آپ کے پاس ناؤن ہیں آپ نے ان کو مجرور اور منصوب لکھنا ہے. مرفوع ناؤن کی جو ہمیشہ کنسٹرکشن ہوتی ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد یا تو وہ مجرور ہوگا، منصوب ہوگا، تو کسی وجہ سے ہوگا. کتابن، 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 حامدن، حامدن، حامدن. یہاں پہ آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ جب بھی ہم منصوب کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک الف کا اضافہ کیا جاتا ہے جب ہم ناؤن کو منصوب کے طور پہ لکھتے ہیں جبکہ وہ واحد ہو، جیسے کتابن، کتابن اور کتابن. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب آپ سٹاپ کرتے ہیں، جب آپ جیسے کہتے ہیں قل هو اللہ احد، احد پہ رک گئے، بیسیکلی یہ تھا احدن، لیکن آپ رک گئے تو اٹس فائن. لیکن جب آپ کہتے ہیں نا انہ کان توابا، تو جب آپ کہتے ہیں توابا تو یہ منصوب کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اور وہاں پہ آپ اس کو تواب کے طور پہ نہیں پڑھ سکتے، وہ غلطی ہوگی. تو اس لیے جو ہے جب بھی ایک واحد اسم منصوب کے طور پہ لکھا جاتا ہے تو اس میں ایک الف کا اضافہ کیا جاتا ہے. حامدن، 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 خالدن، اور پھر خالدن اور خالدن، بیتن، بیتن اور بیتن، اور رجلن، اور اسی طرح سے رجلن اور رجلن. تو یہاں پہ سب میں آپ نے دیکھا ہے کہ ایک الف کا اضافہ کیا گیا ہے. اور یہ جو دو زبر ہوتی ہے، یہ دو زبر الف پہ بھی آ سکتی ہے اور دو زبر الف سے پہلے بھی آ سکتی ہے. قرآن مجید میں یہ الف سے پہلے استعمال ہوتی ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ ہر جو رول ہوتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی ایکسیپشن ضرور ہوتی ہے. تو یہاں پہ اب آپ اس کی ایکسیپشن دیکھیں کہ جب بھی ناؤن تا مربوطہ کے ساتھ ختم ہوگا تو پھر حالت نصب میں اس کے ساتھ الف کا اضافہ نہیں ہوگا. یہ نوٹ بھی آپ کے سامنے یہاں آ گئی ہے کہ جب کوئی اسم گول تا پر ختم ہو رہا ہو تو اس صورت میں حالت نصب میں دو زبر کے ساتھ الف کا اضافہ نہیں ہوگا. یہ پوائنٹ ہے جو کہ یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے. تو سیارتن، 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 اب یہاں پہ الف کا اضافہ کرنا غلط ہوگا. ساعتن، 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 مکواتن استری کو کہتے ہیں، مکواتن اور مکواتن. سبورتن بورڈ کو کہتے ہیں، اور اسی طرح سے سبورتن اور سبورتن. اور مدرستن آپ کو پتہ ہے اسکول کو کہتے ہیں، پھر مدرستن اور مدرستن. تو یہ چیز بھی آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ جب بھی ناؤن تا مربوطہ بھی ختم ہوگا اور منصوب ہوگا تو پھر اس میں ایک الف کا اضافہ نہیں ہوگا. اکتب الآیات الخمس الاولی من سورۃ الرحمن. اب آپ نے جی سورہ رحمان کی پہلی 5 آیتیں لکھنی ہیں. الآیات الخمس الاولی من سورۃ الرحمن، سورہ رحمان کی، و سورۃ الحدید اور سورہ حدید کی، و سورۃ النبائی اور سورۃ النبائی. ان سب کی آپ نے پہلی 5 آیات لکھنی ہیں. الکلمات الجدیدۃ نئے الفاظ، مجلتن اور اس کی جمع ہوگی مجلاتن. راکبن مسافر کو کہتے ہیں، رکابن اس کی جمع ہے. شقتن اپارٹمنٹ کو کہتے ہیں اور اس کی جمع ہے شققن آن دا پیٹرن آف فعلن. عمارتن بلڈنگ کو کہتے ہیں، اس کی جمع عمائر ممنوع من الصرف کیونکہ یہ فعائلو کے وزن پہ ہے.
سنن جو ہے یہ دانت کو کہتے ہیں، عمر کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ دانت کے لیے استعمال ہوا ہے، اس کی جمع ہوگی اسنان۔ کلمتن لفظ کو کہتے ہیں اور اس کی جمع کلماتن۔ سورتن جو ہے وہ قرآن مجید کے جز کو یا پارٹ کو کہتے ہیں اور اس کی جمع ہے سورن، آن دا پیٹرن آف فعلن۔ جاء وہ آیا، فعل ہے، فعل ماضی ہے۔ کوا اس نے استری کیا۔ خادمن جو ہے وہ نوکر کو یا خادم کو کہتے ہیں۔ قد تم الدرس بعون اللہ تعالی، الحمدللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہو گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔